जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactnet.com के हाउ टू वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और आज हम बात करेंगे कि हम अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactnet.com का वीडियो ट्यूटोरियल। जो कंसंट्रेशन है, किसी भी चीज के ऊपर कंसंट्रेशन वो सिर्फ स्टूडेंट्स का ही मसला नहीं है, बल्कि हर इंसान का मसला है ये कि हम लोग कंसंट्रेशन के साथ एक काम नहीं कर सकते। इट्स अ ह्यूमन प्रॉब्लम। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लें कि सिर्फ एज अ स्टूडेंट हमें प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि जब हम ऑफिस में बैठे हों या कोई और काम कर रहे हों, इबादत कर रहे हों या कुछ और कर रहे हों, मूवीज देख रहे हों, तब भी हम कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं। इंसान कंसंट्रेशन उस वक्त लूज करता है जब उसके चीज जो वो देख रहा हो या पढ़ रहा हो इंटरेस्ट की नहीं होती। और सबको पता है कि भाई पढ़ने का शौक तो किसी को नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको वाकई में पढ़ने का शौक होता है, और ज्यादातर लोगों को मोटिवेशन चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए। मोटिवेशन सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास कोई मोटिवेशन होनी चाहिए कि हम ये काम करें। ठीक है जी। अब पढ़ने के लिए जो मोटिवेशन है वो या तो नेगेटिव मोटिवेशन होगी आपकी, या फिर आपकी पॉजिटिव मोटिवेशन होगी। नेगेटिव मोटिवेशन ये है कि भाई नहीं पढ़ा तो फिर क्या होगा, अब्बा जान जो हैं जूती उठाएंगे और शुरू हो जाएंगे, या फिर घर से निकाल देंगे, या फिर टीचर से बेइज्जती होगी, बाकी स्टूडेंट्स के सामने बेइज्जती होगी। पॉजिटिव मोटिवेशन जो बेसिकली है वो ये है कि भाई एग्ज़ाम में पास होना है। सबसे पहले एग्ज़ाम में पास होना है, मैंने कुछ सीखना है। जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ उनसे मैं कुछ सीखूं। ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम कुछ नहीं सीखते और हमें समझ नहीं आ रही होती कि बेसिकली फ्यूचर में हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन आप ये याद रखें कि हर चीज़ जो आप पढ़ते हैं उसका आपको फ्यूचर में हमेशा फ़ायदा होता है, चाहे आपको उस वक्त समझ हो कि ना हो। ठीक है जी। और पॉजिटिव मोटिवेशन ये हो सकती है कि आप अपना फ्यूचर बिल्डअप करना चाह रहे हैं, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी बीवी मिलेगी, या फिर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, और इससे आपकी एक अच्छी फैमिली बनेगी। तो मोटिवेशन दो किस्म की होती है, और नेगेटिव मोटिवेशन के साथ पॉजिटिव मोटिवेशन हमेशा रखें। जब आप एक दफ़ा मोटिवेट हो जाएंगे, आप किसी भी पेपर के ऊपर ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लें कि भाई अगर मैं पास ना हुआ तो फिर मेरे साथ क्या होगा। ठीक है जी। उसमें नेगेटिव मोटिवेशन आ जाएंगी, और मैं मेहनत करूंगा, हार्डवर्क करूंगा, तो पढ़ूंगा, तो उसके बाद बेसिकली मैं क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ, मैं किस किस्म की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। एक दफ़ा आपने ये फैसला कर लिया और आप मोटिवेटेड हो गए पढ़ने के लिए, चाहे वो नेगेटिव मोटिवेशन हो या पॉजिटिव मोटिवेशन हो। अगर आप मोटिवेटेड हो गए तो उसके बाद आप चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक दफ़ा जब इंसान मोटिवेटेड हो जाता है पढ़ने के लिए, तो फिर हमें अपने गोल्स सेट करने हैं। ठीक है जी। कि मैंने क्या पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, यानी कि गोल्स के लिए हमें टाइम टेबल सेट करना है। अपना गोल्स के साथ टाइम टेबल के अंदर गोल सेट करने हैं। और हमेशा याद रखें कि जो आपके गोल्स होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ये नहीं है कि मैं ये सोचूं कि यार ये जो है किताब मैं आज पढ़ना शुरू करूंगा और मैं उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक मैं पूरी की पूरी किताब का रट्टा ना लगा लूं या पूरी की पूरी किताब ख़त्म ना कर लूं। हमेशा जो है गोल्स अपने रियलिस्टिक रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। शुरू में जो है आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो वो बचपन में हमारी टीचर्स कहा करती थी कि भाई तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है, चल नहीं रहा।
وہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کی کار کی اگزامپل لیں، اگر گاڑی ایک جگہ کھڑی رہے تو ایک دم ہی اس کو سٹارٹ کر کے بھگانا نہیں شروع کر دیتے ہم لوگ. اگر ایک گاڑی 2-3 مہینے اس نے کچھ نہیں کیا، وہ کھڑی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے آپ گاڑی کو وارم اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا تیل پانی چیک کرتے ہیں، چیزیں چیک کرتے ہیں، وارم اپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ گاڑی پہلے گیئر میں چلاتے ہیں، پھر دوسرا گیئر لگاتے ہیں، تیسرا گیئر لگاتے ہیں، اور پھر آپ سپیڈ پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہمارا ہیومن برین ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح کام کرتا ہے کہ اگر آپ 3-4 مہینے کوئی کام نہیں کرتے یا آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ ٹاپ سپیڈ میں کام کرنا شروع کر دیں گے. یہ کچھ سیناریوز میں ہو سکتا ہے جب آپ ہائیلی موٹیویٹڈ ہوں، یعنی کہ نیگیٹو موٹیویشن یہ ہو کہ کل ایگزام ہے تو شاید آپ کچھ جلدی پڑھ کے پاسنگ مارکس لے لیں. لیکن اگر آپ کو اچھے مارکس چاہیے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہے وارم اپ ہونے کا. شروع میں جو آپ اپنا ٹائم ٹیبل رکھیں گے وہ آپ کم ٹائم سے شروع کریں گے. سب سے پہلے آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنی بکس وغیرہ کو آس پاس رکھنا ہے، اور صرف آپ نے دیکھنا ہے، پلان کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کور کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایک رولنگ سٹون والی کہانی، بیسیکلی رولنگ سٹون ٹائم ٹیبل میں اس کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. رولنگ سٹون ٹائم ٹیبل کیا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ پہاڑ کے اوپر سے کوئی پتھر پھینکیں، کوئی بڑا سے پتھر کو آپ رول کرنا شروع کریں تو شروع میں فرکشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ پتھر بہت آہستہ آہستہ رگڑے کھا کے نیچے گرنا شروع ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ نیچے گرنا شروع ہوتا ہے وہ کیا پکڑتا ہے، سپیڈ پکڑنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی قسم کا آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ شروع میں آپ کو پتا ہوگا کہ فرکشن ہوگی، دماغ کی فرکشن ہوگی. تو آپ اگر پہلے آپ دن 2 آورس کا صرف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 2 آورس کے اندر بھی آپ اس طرح اس کو ڈیوائڈ کریں کہ آپ چھوٹی چھوٹی بریکس لیں. ہر آپ 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد 2-3 منٹ کی بریکس لیں. آپ نے پانی پینا ہے، پانی پینے جائیں، باتھ روم جانا ہے، باتھ روم جائیں، کوئی گانا شانا سننا ہے، گانا سنیں. لیکن آپ شروع میں پہلے 2-3 دن اس طرح اپنے مومنٹم کو بلڈ اپ کریں. ایک دفعہ آپ کا مومنٹم بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو آپ پھر 3 دن بعد 3 آورس پڑھیں. اس وقت آپ کیا کریں کہ جو بریک ٹائم ہے وہ آپ کم کر کے آفٹر ایوری 20 منٹس آپ 2 منٹس لے لیں بریک ٹائم. اسی طرح آپ سو آن اینڈ سو فورتھ اپنے دماغ کو رول کرنا شروع کریں. اپنے دماغ کے اندر جو پتھر ہے، جو اسٹڈی کا پتھر ہے، اس کو رول کریں، اور آہستہ آہستہ جب وہ مومنٹم پکڑے گا تو پھر آپ صحیح پڑھنا شروع کریں گے. ٹائم ٹیبل ہمیشہ ریئلسٹک بنائیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم لے کے بنائیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں. شروع میں اپنے آپ کو سٹریس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. شروع میں اگر آپ نے ایک دم سٹریس کیا تو اگر دیکھیں، اگر شروع ہی میں آپ نے بہت زیادہ سٹریس کیا تو فرکشن ہو کے کیا ہوگا، آپ کا موٹیویشنل لیول ڈاؤن ہو جائے گا اور پھر آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے. یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہم بہت موٹیویشن کے ساتھ ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور پہلے دن بیٹھتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہمارا دماغ اس تیزی سے کام نہیں کر رہا ہوتا، اور کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے دن تھوڑی کم موٹیویشن ہوتی ہے، دوسرے دن ہم پھر کہتے ہیں آج میں نے بہت پڑھنا ہے یار، آج میں کل والے کام کا بھی آج خمیازہ وہ پورا کرنا ہے. دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ ہم اور پیچھے رہ جاتے ہیں اپنے ٹائم ٹیبل سے، اور پھر وہ جو ٹائم ٹیبل ہم نے بنایا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے اور ہم پڑھ نہیں سکتے. تو اس لیے ہمیشہ ٹائم ٹیبل ریئلسٹک بنائیں، رولنگ سٹون ٹائم ٹیبل بنائیں. ٹھیک ہے، شروع میں کم، پھر آہستہ 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 زیادہ. شروع میں بریکس لیں، کیونکہ دیکھیں جب شروع میں پتھر گرنا شروع ہوتا ہے تو وہ چھوٹے پتھروں سے ٹکرا کے تھوڑا تھوڑا رکتا بھی ہے، وہ بریکس ہوتی ہیں. آپ بھی بریکس لیں. ٹھیک ہے، اور لا آف گریویٹی کو فالو کرتے ہوئے اپنا اس ٹائم ٹیبل کا لا بنائیں.
ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا تو دوسری چیز جو ہے جو میں نے آپ کو کار کی ایگزامپل میں دی ہے کہ جب ہم نے کار کھڑی رہی ہے تو کار کا پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، آئل، واٹر، اس کی بریکس وغیرہ چیک کرنی پڑتی ہیں. یعنی کہ ہمیں اگر کار کو صحیح صورت میں چلانا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کار کی ہیلتھ کیسی ہے. ٹھیک ہے جی، کار کی ہیلتھ کیسی ہے. اسی طرح اگر ہم نے اپنے دماغ کو چلانا ہے تو ہم نے اپنی ہیلتھ دیکھنی ہے کہ ہمارے اندر تیل پانی پورا ہے، کیا ہمارے اندر فیول پورا ہے کہ ہم اس چیز کو لے کے چل بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو ہیلتھ جو ہے انسانوں میں دو قسم کی ہوتی ہے. ایک آپ کی ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ، ایک ہوتی ہے فزیکل ہیلتھ. ٹھیک ہے جی، مینٹل جو ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ میں آپ کا یہ آ جاتا ہے کہ آپ پرسکون ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، مینٹل ہیلتھ میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ اس قابل ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے لیے آپ کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی چیز سے ریلیٹڈ آپ کی فزیکل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گاڑی کے ٹائروں میں اگر ہوا ہی نہیں ہے تو وہ چلے گی کہاں سے یار. گاڑی کے اندر جو ہے اس کی بریک کی تار ٹوٹی ہوئی ہے، کلچ کی تار ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ چلے گی کہاں سے. تو آپ کو پڑھنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو فزیکل ہیلتھ اینڈ مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو. تو فزیکل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں. فزیکل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی جو سلیپ ہے، سلیپ پیٹرن، سلیپ کا ٹائم وہ پورا ہونا چاہیے. اور ایک سٹڈی ہے کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں یار 7-8 گھنٹے انسان کے لیے سونے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن ایک سٹڈی آئی ہے کہ جب آپ ٹین ایجر ہوتے ہیں تب آپ کو زیادہ سلیپ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کے باڈی کے اندر چینجز ہو رہی ہیں. تو اگر آپ 7-8 گھنٹے کو جائے 9-10 گھنٹے بھی سوتے ہیں تو یہ بیڈ سائن نہیں ہے. اگر آپ 9-10 گھنٹے سو کے اگلے 5-6 گھنٹے پروڈکٹیوٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں، پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں، تو آپ بے شک 9 to 10 آورس کی سلیپ کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سلیپ پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ ٹین ایجرس میں ہماری باڈی بڑھ رہی ہوتی ہے ٹین ایج میں، اور ہمارے زیادہ کنزمپشن ہو رہی ہوتی ہے ہمارے تمام کی تمام انرجیز کی. اس وجہ سے ہمیں زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ زیادہ سوتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اپنی بیسیکلی فزیکل ہیلتھ بہتر کرنی ہے. لیکن اگر آپ زیادہ سوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو ٹائم ہے وہ آپ ٹی وی کے سامنے گزار دیں، ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے گزار دیں. تو باقی جو ٹائم ہے آپ نے اپنی فزیکل ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے بلکہ 3 آسپیکٹس ہیں. ایک تو سلیپ، پراپر سلیپ آپ کو چاہیے ہے. جو دوسرا آسپیکٹ ہے وہ آپ کو ہے پراپر فوڈ. اور تیسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے آپ کی ایکسرسائز یا پھر کوئی فزیکل قسم کی گیم. ٹھیک ہے، یا پھر آپ اسٹرالنگ بھی کر سکتے ہیں یا واک بھی کر سکتے ہیں، مطلب اسٹرال اور واک کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ صرف اپنے مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے اپنے فزیکل ہیلتھ بہتر ہونی چاہیے. فزیکل ہیلتھ کے لیے سب سے پہلے ہم نے کہا سلیپ، نمبر 2 پہ فوڈ، پراپر فوڈ کھائیں. آپ کوشش کریں کہ اپنے فروٹس کھائیں، ویجیٹیبلس کھائیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ گوشت وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں اور آپ سویٹس بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ سویٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کو بوسٹ دیتی ہیں. سویٹس کھائیں لیکن رسپانسبل طریقے سے سویٹس کھائیں آپ. اور اگر آپ نے مطلب ہے کوئی جوسز وغیرہ پینے ہیں وہ پئیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، لاٹس آف واٹر لیں. ٹھیک ہے، کیفین لینی ہے یا کافی آپ پیتے ہیں، آپ کو چائے کا نشہ ہوتا ہے تو وہ آپ دن میں 3-4 کپس پئیں زیادہ جب آپ پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے جی، تو
کپ آف ٹیز آپ لے سکتے ہیں، کپ آف کافیز لے سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیز آپ اپنے پراپر ڈائٹ رکھیں، ٹھیک ہے. اور ایک ہی وقت میں بہت زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ جب آپ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو آپ کے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور کنسنٹریشن لوز ہو جاتی ہے. تو تھوڑا تھوڑا کھائیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، اپنے پیٹ کی پوجا کریں، پیٹ پوجا پھر کام دوجا، ٹھیک ہے جی. یہ کام کرنے کے بعد آپ کو تھوڑی سی ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو، کیونکہ جب پڑھنا ہے نا وہ واقعی میں ہی دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کوئی مانے کا نہ مانے کہ پڑھنا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پڑھائی تو بہت آسان چیز ہے. نہیں، پڑھنا واقعی میں ہی دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ اس سے آپ کا کنسنٹریشن کرنی پڑتی ہے، آپ کا دماغ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو اس ریلیکس ہونے کے لیے دماغ ایک دفعہ جب ہمارا یوز ہو گیا تو اس ریلیکسیشن کے لیے ہمیں اپنی ایکسرسائز کرنی چاہیے، فزیکل گیمس ہونی چاہیے. اور یہ بھی ریسرچ ہے کہ جو لوگ تھوڑی بہت ایکسرسائز کرتے ہیں، فزیکل گیم کرتے ہیں یا تھوڑی بہت واک کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کا جو یاد کرنے کا وہ ہے نا، جو آپ کا رٹا لگانے کی وہ بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ ان لوگوں کو زیادہ چیزیں یاد رہتی ہیں بنسبت ان کے جو کہ ایکسرسائز نہیں کرتے اور فزیکل گیمس نہیں کرتے. تو سب سے پہلے آپ اپنا فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد بیسیکلی ہمیں اپنا مینٹل ہیلتھ جو ہے، مینٹل ہیلتھ اور مینٹل پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے. یعنی کہ ہم پریپیئر ہوں کہ ہم اس وقت کانسنٹریٹ کر سکیں. تو مینٹل ہیلتھ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ جو عجیب و غریب قسم کے خیالات ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیا جائے. صحیح ہے، اگر آپ کا گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈس ہیں، تو ان کے لیے آپ ایک ٹائم مختص کر لیں کہ آپ اس وقت بیسیکلی ان کے ساتھ، اگر آپ نے چیٹنگ کرنی ہے، واٹس ایپ پہ کرنا ہے، اسنیپ چیٹ کرنی ہے، فیس بک یوز کرنی ہے، تو وہ ایک آپ خاص ٹائم رکھ لیں، اس وقت کریں. اور بیسیکلی باقی جب آپ کا پڑھنے کا ٹائم ہے تو اس وقت آپ کنسنٹریشن صرف کریں بیسیکلی اپنی پڑھائی کے اوپر. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ لڑائی نہ کریں، خاص طور پہ جن دنوں میں آپ نے صحیح پڑھنا ہے. ایگزام سے 1 مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے آپ دوسرے لوگوں سے لڑیں نہ، ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگر آپ دوسروں سے لڑیں گے تو پھر آپ کا جو ہے مائنڈ وہ ہوگا ڈسٹرب، اور جب مائنڈ ڈسٹرب ہوگا تو پھر اس وقت ہم کنسنٹریشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. کوشش کریں کہ دوسروں سے لڑائی نہ ہو. اگر لڑائی ہو تو فارگیو کریں. ایک پالیسی یاد رکھیں، جب آپ بدلہ نہیں لے سکتے، جب آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے تو فارگیو اینڈ فارگیٹ کریں. ٹھیک ہے جی. فارگیو اینڈ فارگیٹ کریں، یہ پالیسی پہ عمل کریں، بھول جائیں، معاف کر دیں، اور اگر غلطی ہو تو ان سے معافی مانگ لیں. اس طرح آپ کو مینٹل جو ہے بیسیکلی وہ ملے گی پریپیئرڈنیس، آپ کو سکون ملے گا اور آپ اپنی اسٹڈی پہ کنسنٹریٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی ایک اور چیز ہے کہ آپ اگر مینٹل آپ کو سکون چاہیے ہے تو آپ بیسیکلی گیونگ کے اوپر بھی کنسنٹریشن کریں. کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر دی تو آپ کو جو سکون میں اثر ہوگا، جو خوشی میں اثر ہوگی، وہ بھی آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو ہی فائدہ پہنچائے گی. آپ کسی کی مدد کریں گے لیکن آپ کو خوشی محسوس ہوگی، آپ کو سیٹسفیکشن محسوس ہوگی. جب آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے، دماغ سیٹسفائیڈ ہوگا تو وہ زیادہ کنسنٹریشن سے پڑے گا. کیونکہ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کی کنسنٹریشن لیول بڑھ جاتی ہے. تو آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے. اللہ بلا کے کاموں میں نہ پڑیں، کوشش کریں خاص طور پہ اسٹڈیز کے دنوں میں، ٹھیک ہے. اور جب آپ نے زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا ہے، ویسے تو آپ کو پورا سال ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ لاسٹ میں 2 منتھس 3 منتھس پڑھتے ہیں یا سیمیسٹر سسٹم میں ہیں، آپ لاسٹ 2-3 ویکس میں پڑھتے ہیں، تو اس وقت بیسیکلی آپ کو صرف زیادہ ٹائم اس چیز کے اوپر کنسنٹریشن کرنی چاہیے. اور باقی جو نارمل ڈیز ہوتے ہیں تو اس وقت جو کام آپ نے کرنا ہے آپ کریں، دوستوں سے ملیں، پارٹی کریں، کہیں جانا ہے ویکیشنس لیں، ہالیڈیز پہ جائیں، جو کام کرنا ہے کریں. لیکن جب آپ نے پڑھنے کا ٹائم ہے تو اس وقت آپ نے اپنے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ ٹپس ہیں کہ آپ ان کو یوز کرتے ہوئے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ
جو آپ کے پریئنگ ہے، اگر آپ کو پرے کرنے سے، عبادت کرنے سے، پوجا کرنے سے آپ کو اگر مینٹل سیٹسفیکشن ملتی ہے تو آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ پڑھیں بھی. اور بیسیکلی پریئنگ کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیچ میں بریکس مل جاتی ہیں اور آپ کو سکون ہو جاتا ہے کہ آپ جب پرے کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اچھا ایک کام تو میں نے کر لیا ہے، اوپر والے کا کام اب ہے مجھے پاس کرنا، لیکن اب میرا کام ہے محنت کرنا. تو پھر آپ محنت کرتے ہیں اور پھر آپ کی قسمت بھی بہتر کام کرتی ہے. کچھ چیزیں قسمت پہ چھوڑ دینی چاہیے لیکن کچھ چیزیں ہمیں خود بھی کرنی چاہیے. تو مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے آپ پریئنگ بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کو ہنسا سکتے ہیں، اور دوسروں کو یاد رکھیں کہ موٹیویٹ کریں. اپنے دوستوں کو اگر آپ موٹیویٹ کریں گے کہ پڑھنے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت آپ خود بھی موٹیویٹڈ ہوں گے، اس وقت آپ خود بھی انسپائرڈ ہوں گے پڑھنے کے لیے. دوسروں کو انسپائر کریں، موٹیویٹ کریں تو آپ کے اندر سے خود بخود موٹیویشنل لیول آپ کا بھی بڑھے گا. صحیح. یہ کام کرنے کے بعد ابھی تک جو ہے ہم نے کیا کیا بات کر لی ہے جی؟ ہم نے ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا، اپنے فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بات کر لی، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کر لی، الجھنا نہیں ہے، ہم نے یہ بات کر لی کہ دوسروں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو آپ نے کنسنٹریشن لیول ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ نے شروع میں کم کام کرنا ہے، آخر میں زیادہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ جب آپ گولز سیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، گولز ہمیشہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ریئلسٹک آپ نے سیٹ کرنے ہیں، لیکن ایک دفعہ گولز سیٹ کر لیں تو اسٹک وتھ دیم، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہ گول سیٹ کر لیا کہ پہلے دن میں نے صرف 2 صفحے پڑھنے ہیں، دوسرے دن میں نے 1 چیپٹر پڑھنا ہے، تیسرے دن میں نے 2 چیپٹر پڑھنے ہیں، تو ٹرائی ٹو اسٹک وتھ یور گولز. کیونکہ جب آپ گولز کے ساتھ اسٹک کریں گے تو پھر آپ کی کنسنٹریشن خود بخود بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر تو آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بیسیکلی کسی چیز سے بلڈ اپ ہوتی ہے، آپ کو ایکسٹرنل کوئی ایڈ چاہیے ہے، ٹھیک ہے جی، ایکسٹرنل ایڈ. مثلاً کچھ لوگوں کی کنسنٹریشن جو ہے وہ میوزک کے ساتھ بلڈ اپ ہوتی ہے، یعنی کہ سافٹ میوزک کے ساتھ یا موٹیویشنل میوزک کے ساتھ، انسپائرنگ میوزک کے ساتھ، جو بھی آپ کا وہ ہے، اس سے اگر آپ کی کنسنٹریشن بلڈ اپ ہوتی ہے ایکسٹرنل ایڈس کے ساتھ تو وہ آپ یوز کریں، ٹھیک ہے. میوزک کو یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈرائیو کرنے سے آپ کی ڈرائیونگ کے بعد کنسنٹریشن بلڈ اپ ہوتی ہے تو تھوڑی سی ڈرائیونگ کر لیں. کسی سے بات کرنے سے آپ کی کنسنٹریشن آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹسفیکشن ہوگی اور آپ کنسنٹریشن بلڈ اپ ہوگی تو آپ وہ کر لیں. لیکن جب آپ کر لیں، اور میوزک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 24 آورس بھی سنتے ہیں تو آپ ضرور سنیں میوزک، لیکن جہاں تک میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ میوزک ضرور سنیں لیکن اس وقت سانگز نہ سنیں، کیونکہ اس میں لیرکس ہوتی ہیں. جو لیرکس والی چیز ہے اس وقت پھر آپ کا دماغ ڈیوائڈ ہو جائے گا اور آپ کنسنٹریشن آپ کی لوز ہوتی ہے. تو آپ میوزک سنیں ضرور، اگر آپ کو کنسنٹریشن میں مدد دیتی ہے تو آپ ضرور سنیں. اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ جو ہوتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے بات کر لی انٹرنل فیکٹرز کی جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنے فزیکل ہیلتھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں، دوسروں سے معافی مانگ سکتے ہیں، دوستوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے انٹرنل فیکٹرز تھے جن کا ہم پہ کنٹرول ہے. لیکن کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز جن کا ہم پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جو کہ ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، ٹھیک ہے. مثلاً اگر ہمارے 4-5 بہن بھائی ہیں یا ہمارا گھر جو ہے بالکل سڑک کے کنارے ہے اور بہت زیادہ نوائز ہوتی ہے، بہت زیادہ شور ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم کنسنٹریشن لوز کر جاتے ہیں. جب بھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ابا جان جو ہیں وہ ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر بہن بھائی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی میوزک سننا شروع کر دیتا ہے جس سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ان ایکسٹرنل فیکٹرز کو بھی آپ ایکسٹرنل ایڈز کے ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی. ایکسٹرنل ایڈز مثلا اگر آپ یہی شور کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ پھر نوائز ریڈکشن کے لیے
آپ بیسیکلی کانوں میں روئیاں ڈال لیں اگر کچھ بھی نہیں ہے، ایئر پلگس یوز کر لیں تاکہ آپ کی کنسنٹریشن بلڈ اپ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ جس طرح ایئر پلگس ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں، آپ کے جو ایئر پلینس میں ہم لگاتے ہیں تو وہ آپ لگا لیں. اگر آپ ہیڈ فونس لگا لیں اور اس میں آپ اپنی پسند کا میوزک سنیں جس سے آپ کی کنسنٹریشن بلڈ اپ ہوتی ہے، وہ یوز کر لیں. اور بیسیکلی اپنے اس طرح کے ٹائمنگ سیٹ کر لیں کہ اس طرح کے ٹائم پہ پڑھنا شروع کریں جب دوسرے جو ہیں شور کم سے کم ہو. کچھ لوگوں جو ہیں وہ رات کو ہم زیادہ تر کنسنٹریشن سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت بالکل ہی شور نہیں ہوتا، یا بالکل صبح پڑھ سکتے ہیں. دوپہر کا کوئی گھروں میں ایسا ٹائم ہوتا ہے جب ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کنسنٹریشن سے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اپنا ٹائم ٹیبل میں یہ ٹائمنگ بھی سیٹ کر لیں کہ آپ نے پڑھنا کب ہے، جب شور کم ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بیسیکلی یہ کام کرنے کے بعد، یہ اس چیز کا فیکٹر کو کنسیڈر کرنے کے بعد مجھے ایک خیال ایک اور آیا ہے کہ بیسیکلی اگر کچھ ہوتے ہیں نائٹ پرسنس، ٹھیک ہے جی، اب ہر کوئی یہ نہیں ہے کہ صبح ہی 9 سے 12 5 بجے تک پڑھ سکتا ہے، یا صبح ہم سنتے ہیں کہ ہمارا دوست ایک ہے کہتا میں تو صبح جی 5 بجے اٹھ جاتا ہوں، ایک گلاس دودھ کا لگاتا ہوں اور پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. پہلے جو 2 گھنٹے ہیں نا اسکول آنے سے پہلے، وہ بہت زیادہ میرے پڑھتے ہیں. تو ہر انسان کی جو نیچرل کلاک ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ نائٹ پرسنز ہوتے ہیں، اگر آپ نائٹ پرسن ہیں تو آپ رات کو پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کنسنٹریشن سے پڑھیں. اس وقت جو آپ کو چیزیں ڈسٹرب کر سکتی ہیں ان سے دور رہیں. مثلاً آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ فیس بک، سوشل میڈیا، یوٹیوب، اس طرح کی چیزیں پڑھائی کے وقت اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت یوز نہ کریں. ایک اور چیز جو ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے آج کل وہ ہے موبائل فونس کو تھوڑا سا دور رکھیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو موبائل فونس کو سوئچ آف کر کے ہمیشہ پڑھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل یہ ہے کہ ہم 24 آورز اب تو ہے آلویز آن سوسائٹی میں ہم رہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی کبھی کسی کا میسج آ رہا ہے، کبھی کسی کی کال آ رہی ہے، کبھی کوئی SMS کر رہا ہے، کبھی واٹس ایپ پہ میسج آ رہا ہے، تو ہم آلویز آن سوسائٹی میں ہیں. یہ کبھی کبھار اچھا ہوتا ہے کہ آپ سوئچ آف کریں، آلویز آن نہ رہیں، اور پھر اس وقت آپ اپنی کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نائٹ پرسن ہیں نائٹ کو پڑھیں، آفٹرنون پرسن ہیں آفٹرنون میں پڑھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ مارننگ پرسن ہیں تو ضرور مارننگ میں پڑھ رہے ہیں، صبح پڑھیں کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ فریش ہوتا ہے اور آپ فریش اپ ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیے، لیکن اگر آپ رات کو پڑھ سکتے ہیں تو رات کو ضرور پڑھیں. ایک اپنا ٹائم سیٹ کر لیں ٹائم ٹیبل میں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو صحیح آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ کروں. ٹھیک ہے، اور عام طور پہ آج کل ٹینیجرز کا یہ مسئلہ ہے کہ رات کے ٹائم نا ان کی جذبہ جاگتا ہے. جب جذبہ جاگتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار کیا پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کا دماغ اس وقت کام کرتا ہے تو آپ اس وقت پڑھیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی ہر بندے کا ٹائم ٹیبل میں نے بتایا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ یوز کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں. ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیشہ بریکس لیں. لانگ آورز، بہت زیادہ لانگ آورز پڑھنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، بریکس لیں. بریکس میں اپنے آپ کو ریوارڈ کریں. آپ کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ اگر میں نے یہ 4 چیپٹر ختم کر لیے تو اس کے بعد میں یہ کام کر سکوں گا، اس کے بعد میں کال کر کے اپنے فرینڈس کے ساتھ بات کروں گا. 8 چیپٹر ختم کر لیے تو پھر میں بیسیکلی ایک مووی دیکھ سکتا ہوں. میں نے پوری بک ریوائز کر لی تو میں ایک دن کے لیے فری لے سکتا ہوں. تو اپنے آپ کو ہمیشہ ریوارڈ کرنا سیکھیں. گول سیٹ کریں. گولز کے ساتھ جس طرح امپلائیز کو آپ کی کمپنیز ریوارڈ کرتی ہیں اسی طرح اپنے آپ کو ریوارڈ کریں. ٹھیک ہے، کچھ جو ہوتے ہیں ریوارڈز وہ بیسیکلی آپ کے فزیکل ریوارڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ اسی وقت لے سکتے ہیں. لیکن کچھ جو ہوتے ہیں موٹیویشن کے لیے آپ بیسیکلی مینٹل ریوارڈز بھی دے سکتے ہیں اپنے آپ کو، کہ مینٹل سیٹسفیکشن دے سکتے ہیں کہ بھائی میں نے چیپٹر یہ میں اگر ایگزام سے اچھے نمبر سے پاس ہو گیا تو میں کمپٹیشن کے ایگزام میں پاس ہو جاؤں گا اور میں پھر اچھی زندگی گزار سکوں گا، یا جو بھی ہے
آپ اپنے آپ کو جس طرح سے بھی ریوارڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ فزیکل ریوارڈس بھی دیں اور مینٹل ریوارڈس بھی دیں، کہ اگر میں نے 2 چیپٹر کر لیے تو بھائی میں 2 گھنٹے آرام سے سوؤں گا، جو بھی ہو جائے میں آرام سے بیٹھ کے چیٹنگ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے ریوارڈز اپنے آپ کو دینا سیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں تو ہمیشہ پریپیئر ہو کے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی 5 سے 6 بجے بجلی چل جاتی ہے، تو اس وقت میرے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی لیمپ ہونا چاہیے. اگر آپ اندر پڑھ رہے ہیں، کوئی وینٹیلیشن ہونی چاہیے، مطلب یہ نہ ہو کہ بالکل ہی گرمی ہے اور آپ کے پسینے بہہ رہے ہیں اس ٹائم اور آپ پڑھنے کی کوشش کریں. نہیں، ہمیشہ اپنی انوائرمنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کر کے پریپیئر کر کے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ انوائرمنٹ کنٹرول کریں، کوشش کریں کہ پڑھنے کی انوائرمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پنکھا چل رہا ہونا چاہیے، لائٹ اچھی ہونی چاہیے، اور اگر کھانے پینے کی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر 5 منٹ بعد کبھی چائے پینے اٹھ گئے، کبھی چاکلیٹ کھانے اٹھ گئے، کبھی پانی پینے اٹھ گئے، کبھی واش روم جانے اٹھ گئے. جب آپ نے کنسنٹریشن کرنی ہے تو آپ اپنا ٹارگیٹ رکھیں کہ میں آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں اٹھوں گا ہی نہیں، 1 گھنٹے تک میں اٹھوں گا ہی نہیں، میں یہیں پہ بیٹھے بیٹھے چوئنگم کھا لوں گا، چوئنگم چیو کر لوں گا، جو بھی کروں گا، پانی پی لوں گا. تو پریپیئر ہو کے اٹھیں، اپنے تمام کے تمام بکس، کمپیوٹر، موبائل فون اگر آپ کو ضرورت ہے اس کی، تو سب چیزیں لے کے بیٹھیں اور پریپیئر ہو کے انوائرمنٹ بنا کے پڑھنا شروع کریں. اور خیال رکھیں جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، مطلب لائٹ جاتی ہے اگر 5 سے 6 بجے، 8 سے 10 بجے، اور اس وقت آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس وقت اپنے ٹائم ٹیبل میں اس کو انکلوڈ نہ کریں. اگر انکلوڈ کرنا ہے تو بی پریپیئرڈ کہ آپ کے پاس جنریٹر چلتا ہے، یو پی ایس چلتا ہے کہ نہیں چلتا، اس طرح کی چیزیں آپ پریپیئر کر کے لکھیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کنسنٹریشن لیول اس وقت سب سے ہائی ہونا چاہیے جب آپ کے ایگزامس کے پیپر ٹائمنگز ہوں. اگر تو آپ کا ایگزام جو ہے وہ 9 سے 12 بجے صبح ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا کنسنٹریشن لیول سب سے ہائی ہونا چاہیے. اس وقت آپ کوشش کریں کہ اپنے ٹائم ٹیبل میں وہی کام کریں اسی طرح، مطلب آپ باقی وقت میں ریوائز کریں، لیکن 9 سے 12 کیونکہ پیپرز میں ہمیں زیادہ تر لکھنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ رائٹنگ کا کام کریں. اور ایگزام میں زیادہ ہمیں کیا بریک ملتی ہے کہ ہم نے تھوڑا سا پانی پی لینا ہے، ہم نے واش روم چل جانا ہے. تو بالکل اسی طرح اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی ریڈی کریں اس ٹائمنگ میں. 9 to 12 ہے، 1 to 4 ہے، 2 to 5 ہے، رات کے وقت آپ کا ایگزام ہونا ہے. جب آپ کے ایگزامس کے ٹائمنگز ہیں اس وقت آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اس وقت آپ کا کنسنٹریشن لیول سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اس وقت آپ ادھر سے ادھر اٹھ کے نہ جائیں. اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ بھائی میرے اس ٹائم ایگزام کا ٹائم ہوگا 9 سے 12، تو پلیز مجھے مارکیٹ چیزیں لینے نہ بھیجنا، مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، مجھ سے یہ نہ پوچھنے آنا کہ بیٹا آپ نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا یا کیا کرنا ہے. 9 سے 12 پھر آپ کوشش کریں کہ اپنا کنسنٹریشن لیول کو ہائی رکھیں. تو گائز اینڈ گرلس، یہ تھوڑے سے ٹپس تھے کہ ہم بیسیکلی اپنا اسٹڈی کے اوپر کنسنٹریشن کس طرح کر سکتے ہیں. تو صرف کنسنٹریشن ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں مطلب بہت سے اب دیکھیں فیکٹرز آ جاتے ہیں. آپ کی فزیکل ہیلتھ آ گئی، مینٹل پریپیئرڈنیس آ گئی، سکون آ گیا، یعنی کہ آپ کا موٹیویشنل لیول آ گیا. آپ دوسروں کو موٹیویٹ کریں تو آپ خود موٹیویٹ ہوں گے. ذہنی سکون کے لیے آپ لوگوں کی مدد کریں، پرے کریں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو اگر آپ کی کنسنٹریشن کسی چیز سے ڈیولپ ہوتی ہے میوزک سے تو وہ سنیں. اگر ایکسٹرنل کچھ فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ہمارا چھوٹا سا گھر ہے اس میں 3-4 ہمارے کمرے میں بچے ہیں، تو آپ کوشش کریں چھت پہ جا کے پڑھ لیں یا پھر ایئر پلگس لگا کے پڑھیں. اور اس وقت آپ سب سے زیادہ کنسنٹریشن سے پڑھیں جب آپ کے ایگزام کا ٹائم ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس ٹیوٹوریلز کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا. میں نے ایک اور ٹیوٹوریل بنایا ہوا ہے پریزنٹیشن ٹائپ، جس میں ہم اس طرح ڈسکشن نہیں کر رہے بلکہ اس ٹیوٹوریل میں
بیسیکلی اگر آپ اس سلائڈ پہ کلک کریں گے تو اس ٹیوٹوریل میں آپ کو پریزنٹیشن 15 منٹس کی پریزنٹیشن ہے، جس میں آپ کو میں نے تمام کی تمام ٹپس کو کیٹیگرائز کر کے بتایا ہوا ہے. ٹائم ٹیبل بنائیں، آج سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، کوئی انسپائرنگ ویڈیو دیکھ لیں، انسپائرنگ آپ میوزک سن لیں، اور پھر موٹیویٹ ہو کے ریئلسٹک ٹائم ٹیبل بناتے ہوئے اپنا کام شروع کریں. امید ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی پہ کنسنٹریٹ کر سکیں گے. امید کرتا ہوں ایگزامس میں اچھے نمبر آئیں گے اور آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے. جب زندگی میں کامیاب ہو جائیں تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹیک کیئر، بائے.